अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हमने कहाँ से स्टार्ट करना है अगेन? नंबर से जी कहाँ से? 6। हाँ, आयत नंबर 6 से। आप ओपन कर लीजिए अपने पास, आपके पास जो भी तर्जमे वाला कुरान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का तारुफ हम पढ़ रहे थे और वही तारुफ इस आयत में भी कंटिन्यू हो रहा है। हुआ वो अल्लाह, अल्लज़ी वो ज़ात है, युसव्विरुकुम वो सूरतें बनाता है तुम्हारी, फिल अरहामी रहमों में, कैफ़ा जिस तरह, यशाउ वो चाहता है। ला इलाहा नहीं कोई इलाह इल्लाहु मगर वही, अल अज़ीज़ु जो ज़बरदस्त है, अल हकीम जो हिकमत वाला है। पीछे बात हुई थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से आसमानों में और ज़मीन में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। फिर अगला तारुफ ये है कि वो तस्वीर बनाता है तुम्हारी, सूरतगिरी करता है तुम्हारी माँ के रहमों में, जिस तरह की भी वो चाहता है, यानी खूबसूरत, बदसूरत, मुज़क्कर या मुअन्नस, नेक या बदबख्त। और वो तख्लीक मुकम्मल हो या नाकिस हो, अधूरी हो या मुकम्मल हो, जैसे वो चाहता है इंसान को बनाता है। और ये बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है कि जब से दुनिया बनी है अनगिनत इंसान इस दुनिया में आए हैं, लेकिन हर शख्स की जो शक्ल है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। इवन आप देखें ये जो थंब प्रिंट होता है तो ये भी सबका डिफरेंट होता है। कितने अरबों खरबों लोग हैं लेकिन किसी एक का भी ये सिमिलर नहीं होता। और इसी पे जो है वो नादरा की भी आइडेंटिफिकेशन होती है। क्या कभी किसी का सिमिलर हुआ है थंब प्रिंट? हालांकि लाइंस ही हैं और वो भी सर्कल में। न- तो इससे हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक वसी कुदरत का पता चलता है कि अल्लाह ताला कितनी वसी कुदरत वाले हैं। और अगर सबकी शक्लें देखी जाएं तो वही दो आंखें हैं, वही नाक है, वही लिप्स हैं, लेकिन किसी एक की भी शक्ल नहीं मिलती पूरी कायनात में। रिजेम्बलेंस होती है, पेरेंट्स के साथ बच्चों की रिजेम्बलेंस होती है या बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ रिजेम्बलेंस होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि बिल्कुल ही शक्ल एक जैसी हो, कि बिल्कुल भी फ़र्क ना हो। ऐसा नहीं होता। मुकम्मल तौर पे कोई भी मिलता जुलता नहीं होता, सिर्फ एक तशबीह होती है। तो इससे पता चलता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई भी इलाह नहीं है। जिनको तुम इलाह मानते हो उनमें ये सिफ़ात नहीं है। वो ज़बरदस्त भी है और वो हिकमत वाला भी है। अल अज़ीज़ जो ज़बरदस्त है और अल हकीम जो हिकमत वाला है। फिर आयत नंबर 7 बता रही है कि हुवल्लज़ी वो अल्लाह वो ज़ात है, अनज़ला जिसने उतारी, अलई का आप पर, अलकिताबा किताब, मिन्हु उसमें से आयातुन कुछ आयात हैं, मुहकमातुन मुहकम यानी पुख्ता। इसका जो रूट है मुहकमात का, हा काफ और मीम है, हिकमत भी इसी से है। तो मुहकमात वो आयात होती हैं जिसमें लफ्ज़ और माने के एतबार से कोई शक ना हो। आप इस पे नोट कर लें कि जिसमें लफ्ज़ और माना के एतबार से कोई शक ना हो और ना ही कोई दूसरा मतलब उनका लिया जा सकता हो। इससे मुराद जो है वो हलाल और हराम के अहकामात हैं। हलाल और हराम के अहकामात मुहक्कमात में शामिल होते हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें करने को कहा है और जिससे मना किया है, वो इन आयात पे मुश्तमिल होते हैं मुहक्कमात। और इनसे इंसान पूरी रहनुमाई हासिल कर लेता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हुन्ना वो उम्मुल किताबी असल हैं
کتاب کی، یعنی کتاب کی جڑ ہیں، کتاب کی اصل ہیں، اصل کتاب یہی ہے جس سے انسانوں کو اللہ کی مرضی معلوم ہوتی ہے، اور کچھ دوسری و اخرو اور دوسری متشابہات باہم ملتی جلتی ہیں۔ جو علامہ زمخشری ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ پختگی، صداقت، نفع، آسانی اور کیفیت ترتیب میں اصولی طور پہ قرآن کے بعض حصے جو ہیں دوسرے بعض حصوں کے مشابہ ہیں۔ مشابہ آیات ایسا کلام ہے جو دوسرے کلام سے اس طرح ملتا جلتا ہو کہ اس کی حقیقت سمجھنے میں دشواری ہو، اس کی تفسیر کرنا مشکل ہو، جیسے حروف مقطعات ہیں۔ آپ نے بہت سی صورتوں کے شروع میں دیکھا ہوگا حروف مقطعات لکھا ہوتا ہے، یا جیسے آخرت کے بارے میں آیات ہیں، ان سے متعلق بھی کوئی امیج ذہن میں نہیں ڈیولپ ہوتا کہ آخرت کیسی ہوگی، اور بعض اللہ کی صفات کے بارے میں بھی انسان نہیں تجزیہ کر سکتا۔ تو جنت اور جہنم کے بارے میں بھی جو آیات ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ اگر ہم اس کا کچھ امیجن کر بھی لیں تو اس کا حقیقی معنی جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح فرشتے بھی ہم نے نہیں دیکھے۔ قرآن میں جہاں بھی فرشتوں کا ذکر آتا ہے، اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی 600 پر ہیں، اب ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، اور ہم امیج بھی نہیں کر سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے انہیں۔ تو یہ متشابہات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عقل میں نہیں سما سکتی، اس میں آپ لکھ لیں جو عقل میں نہیں سما سکتی۔ قرآن کی وہ ساری آیات متشابہات ہیں۔ تو قرآن میں دو طرح کی آیات ہو گئیں، ایک وہ جو بالکل واضح ہیں، حلال اور حرام، اور دوسری متشابہات۔ تو محکمات وہ ہوتی ہیں جن کو سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی، جو بالکل واضح ہوتی ہیں۔ اما الذین، تو رہے وہ لوگ، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، زیغن، ٹیڑھ ہے، فیتبعون، پس وہ پیروی کرتے ہیں، ما جو تشابہ، متشابہ ہے، منہ، اس میں سے، یعنی وہ متشابہ کی پیروی کرتے ہیں۔ جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے، جن کی نیت خراب ہوتی ہے، وہ متشابہات کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی معنی ہمیں نہیں علم۔ فیتبعون، پس وہ پیروی کرتے ہیں متشابہ کی۔ کس وجہ سے پیروی کرتے ہیں؟ ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، الفتنہ، فتنے کو، وابتغاء، اور چاہنے کو، تعویل ہی، اس کی تعویل کو، یعنی اس کے مطلب کو۔ تو یہ جو زیغن ورڈ ہے، اس کا معنی ہے ٹیڑھ پن۔ تو وہ پیروی کرتے ہیں یا پیچھے پڑ جاتے ہیں متشابہات کی، اور کس وجہ سے؟ یہاں پہ ریزن بتائی جا رہی ہے، فتنے کی تلاش میں، یا لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے، وہ ان کے دلوں میں بے چینی ڈالنے کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات میں جھگڑتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو، اور یہ وہ لوگ ہیں جو متشابہات کے پیچھے پڑھ کے طرح طرح کے مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ یعنی ان آیتوں کے جو متشابہات ہیں، من مانے مطلب نکالنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اس کی تعویل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما یعلم، اور نہیں جانتا، تعویلہ، اس کی تعویل کو، اس کے مطلب کو، الا اللہ، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ والراسخون فی العلم، اور مضبوط رسوخ رکھنے والے علم میں، جو علم راسخ لوگ ہوتے ہیں۔ راسخون سے مراد ہے علم دین میں وسعت نظر اور پختگی رکھنے والے۔ راسخونہ کے اوپر آپ نوٹ کر لیں۔ علم دین میں
کیا رکھنے والے؟ پختگی. وسعت نظر اور پختگی رکھنے والے، ایسے لوگ راسخون فی العلم کہلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی قسم سچی ہو، جس کی زبان سچ بولے، جس کا دل سلامت ہو اور جس کا پیٹ جو ہے وہ حرام چیزوں سے بچے، وہی لوگ مضبوط علم والے ہیں۔ ان کے اندر کون کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں؟ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ جو سچ بولتے ہوں، جن کا دل صحیح سلامت ہو، یعنی روحانی طور پہ بیمار نہ ہو، دل بالکل تندرست ہو، اور جو حرام سے بچے۔ تو علم میں رسوخ کے لیے حرام سے بچنا بہت ضروری ہے۔ محض ریسرچ پر انحصار کرتے ہوئے راسخ علم جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا عالم وہ ہے جب لوگ اس سے علم حاصل کرنا چاہیں تو ان کو صحیح مسائل بتا کے فائدہ پہنچائے، حق پہچاننے میں غرور، بدخلقی یا طرفداری نہ کرے، یعنی عالم کو مغرور بھی نہیں ہونا چاہیے، بد اخلاق بھی نہیں ہونا چاہیے، یا اس کے اندر تعصب نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک کی طرفداری کرے۔ اگر لوگ اس کا خیال نہ کریں تو پرواہ ہی نہ کرے، یعنی لوگوں سے بے نیاز ہو، اور کسی کا بھی لحاظ دین کے معاملے میں نہ رکھے، وہ ایسا نہیں ہوتا، اور وہ سچ بات کرتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہر بات کو مائنڈ کر لے۔ اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی کہ کوئی اگر میری تعظیم کرے گا تو میں اس کو دین کا علم سکھاؤں گا، اور اگر لوگ میری رسپیکٹ نہیں کریں گے تو وہ شکوے شکایتیں شروع کر دے کہ لوگ میری رسپیکٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اور اللہ ہی کی پرواہ کرنے والا ہو۔ تو حضرت علی کی روایت کے مطابق جو اچھا عالم ہے اس کے اندر یہ کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ یقولون، اور آیت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آمنا، ایمان لائے ہم، بھی ساتھ اس کے ساتھ ایمان لائے، اس کتاب کے ساتھ، یعنی قرآن پر ایمان لائے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہی کی ضمیر ہے یہ اسی کی طرف جا رہی ہے، اور وہ بہت ہی وسیع دل کے مالک ہوتے ہیں۔ جو بات سمجھ میں آ جائے اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ محکمات پر بھی ایمان لاتے ہیں اور متشابہات پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اسی لیے آیت کا اگلا حصہ یہ بتا رہا ہے کہ کلم من عندی ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، محکمات آیت بھی اور متشابہات بھی۔ وما یذکروا، اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا مگر اولو الالباب، عقل والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت پر صرف دو باتوں کا ڈر ہے۔ نمبر 1، مال کی کثرت کا جس سے حسد اور بغض پیدا ہوگا، اور دوسرا اللہ کی کتاب کی تعویل کے پیچھے لوگ پڑ جائیں گے، حالانکہ ان کا اصل مطلب صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ پھر تیسرا، اس بات کا ڈر کہ علم حاصل کر کے اسے بے پرواہی سے ضائع کر دیں گے اور علم بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر ان 3 باتوں سے متعلق ڈر کیا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی کون سی ہے؟ جی، سب سے پہلی کون سی ہے؟ مال کی کثرت، اور دوسری؟ جی بتائیں۔ دوسری کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب کی تعویل کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور تیسری؟ علم حاصل کر کے اسے ضائع کر دیں گے۔ تو جو احادیث ہیں وہ آپ کوشش کیا کریں کہ ان کو نوٹ بھی کر لیں، جو شارٹ ہوں۔ تو آج ہمارا یہی حال ہے کہ جو حقیقی رشتہ دار ہیں ان میں
کس وجہ سے حسد اور بغض ہے؟ مال کی وجہ سے۔ اور دوسرا، قرآن سے متعلق آ، مختلف طرح کی غلط تعویلیں کر کے تفسیریں کر دی جاتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بات تو بالکل قرآن کی تفسیر سے مختلف ہے، کیونکہ قرآن کی اصل تفسیر وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور جو خود قرآن کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ آج ہمیں ہر چیز کو بڑھانے کا شوق ہے، اپنے مال بڑھانے کا، ناموری بڑھانے کا، گھروں کو بڑا کرنے کا، سوائے علم کے، چاہے دنیا کا ہو یا دین کا ہو۔ تو آج ہمارا جو المیہ ہے وہ یہی ہے۔ آج مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم علم حاصل کرتے بھی ہیں تو صرف دنیا کی خاطر کرتے ہیں کہ ہمیں اس علم سے زیادہ مال حاصل ہو جائے۔ اچھا، دو طرح کے لوگوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، ایک زیغن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، اور دوسرے الراسخون فی العلم۔ ان دونوں میں جو ہے بہت فرق ہے۔ ایک وہ ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو علم میں پختہ ہیں، جو بہت فوکسڈ ہیں اور اپنے مقصد پہ وہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ جی۔ وما یذکروا، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ ایسی باتوں سے صرف وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے، ایک دعا بتائی جا رہی ہے دلوں کے ٹیڑھ سے بچنے کی، کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، تو ٹیڑھا نہ کرنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، جب تو ہدایت دے دے ہمیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ یہ دعا بہت اہم ہے، اسے آپ ہائی لائٹ کر لیں، اور یہ دعا آپ نے یاد بھی کرنی ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْکَ رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو ایک جو درست عالم ہوتا ہے اس کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اس بات سے فکر مند رہتا ہے کہ کہیں ہدایت ملنے کے بعد ہم پھسل نہ جائیں، دوبارہ ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ لہٰذا ان کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں۔ اگر دل ٹیڑھا ہو جائے، سب کچھ جتنے اعمال ہیں وہ بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ خبردار، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، سو وہ دل ہے۔ اس لیے دل کی درستگی کی دعا جو ہے نا وہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور پھر ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل جو ہے نا وہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اگر چاہے تو اسے سیدھا کر دے اور چاہے تو اس کو ٹیڑھا کر دے۔ تو گویا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے دعا بھی اسی سے مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھا رکھنا، ہمارے دلوں کو ہدایت نصیب کرنا۔ اور کسی بھی انسان کا ہدایت پا لینا یا ہدایت کے راستے پہ چلنا بالکل بھی اس کا اپنا کمال نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے اس بات پہ غرور یا تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس بہت علم آ گیا ہے۔ علم کی انتہا بھی انسان کو نصیب ہو جائے نا، تو پھر بھی اس کو یہ سوچنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو کبھی پھسل ہی نہیں سکتا، اور جو میں کہتا ہوں وہ بالکل درست ہے، اور میرے علم سے بڑھ کے کسی کا علم نہیں ہے۔ یہ باتیں جو ہے نا وہ سخت ناپسندیدہ ہیں۔ تو اس معاملے میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھا جائے، اس سے تعلق مضبوط کیا جائے، اور اس سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دعا مانگتے ہوتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدمی نصیب کیجیے۔ اور یہ دعا جو ہے
قرآنی اور مسنون دعاؤں میں بھی ہے۔ دل کے ٹیڑھے پن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ دعا آپ یاد کریں، 2-3 دفعہ پڑھیں اور پھر اس کو سنائیں۔ پیچھے ہم نے سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا کی تھی نا، اللہ ہمیں ہدایت نصیب کریں۔ تو ہدایت جب انسان کو نصیب ہوتی ہے تو بسا اوقات زندگی میں اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں کہ اس کا دل گناہوں کے سبب ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دل کو ہمیشہ درست رکھیے گا، ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھیے گا۔ ہمیں کبھی بھی اپنی نیکیوں پہ مان نہیں رکھنا چاہیے کہ میں بہت نیک ہو گئی ہوں، بلکہ ہر وقت اللہ کی رحمت سے پر امید ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہاں پہ ذکر ہے وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رحمہ، کہ اللہ ہم تو صرف تیری ہی رحمت کے طلبگار ہیں۔ جی سنائیں یہ دعا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وَهَبْ لَنَا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ شاباش۔ پھر آیت نمبر 9 بتا رہی ہے ربنا، اے ہمارے رب، انا کا بے شک تو جامع الناسی جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن ایک دن کے لیے، لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف المیعاد نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی وعدہ ہے، جس دن اللہ نے سب کو اکٹھا کرنا ہے، جمع کرنا ہے قیامت کے دن، اس کے آنے میں کوئی بھی شک نہیں ہے اور وہ اپنے مقررہ وقت پہ واقع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتے، اس کو اگنور نہیں کرتے، اس کو بھلاتے نہیں ہیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی شان و شوکت سے بڑھ کر آخرت کا خیال آنا چاہیے۔ اور الراسخون فی العلم جو ہیں، جن کی پیچھے بات ہوئی، جو اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھ پن سے بچائیے گا، وہ آخرت کے بارے میں بھی فکر مند ہوتے ہیں۔ انہیں اس بات کا غرور نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کتنا علم ہے، انہیں اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ آخرت میں اس کا کیا وزن ہوگا، اس کی کیا ویلیو ہوگی، اس کی کیا قیمت ہوگی۔ وہ آخرت کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ہونا برحق ہے اور ایک دن اللہ کا یہ وعدہ سامنے آ جائے گا۔ چلیں میں آپ سے کچھ کوسچنز پوچھتی ہوں۔ آیت نمبر 1 اوپن کر لیں۔ اچھا، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران دونوں میں کیا کیا سملیرٹیز ہیں؟ کوئی آپ کو سملر چیز لگی دونوں میں؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف۔ اور دونوں حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں، جی۔ الف لام میم، اور دونوں کے آغاز میں کتاب کا ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ میں تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہاں پہ کیا ہے؟ نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی، اور دونوں میں اہل کتاب کا ذکر ہے۔ اس میں یہود کا ذکر تھا اور یہاں پہ نصارہ کا ذکر ہے اس صورت میں۔ اور دونوں کے آخر میں بہترین دعائیں ہیں۔ اور ایک اور سملیرٹی یہ ہے کہ سورہ البقرہ میں آدم علیہ السلام کا ذکر تھا اور یہاں سورہ آل عمران میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے۔ اور آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں جو ہیں وہ کیا ہے؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ سورہ آل عمران کی فضیلت احادیث کی روشنی میں بتائیں۔
جی آپ نے لکھی تھی یا یاد ہے آپ کو؟ وہ جو قیامت کے بارے میں تھی کہ یہ دونوں صورتیں اس حال میں آئیں گی جیسے کہ ان دونوں صورتوں کو الزہرا بن الزہرائن کہا جاتا ہے، اور ان کو ان کو پڑھنا چاہیے، اور پھر یہ قیامت کے دن مطلب اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑیں گی۔ جی آیت نمبر 2 سے 6 میں اللہ تعالیٰ کی کن کن صفات کا ذکر کیا گیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم، اور وہ قیوم ہے۔ جی، اور انہوں نے کتابیں نازل کی ہیں، ہم، پہلے تورات اور انجیل نازل کی، اس کے بعد قرآن مجید، پھر قرآن نازل کیا۔ اور قرآن ان لوگوں پر نازل کیا جن نے کفر کیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہم، شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم۔ پھر اگلی صفت آیت نمبر 5 میں کیا بتائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کہ اللہ مخفی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ جی، اور آیت نمبر 6 میں کیا کوالٹی بتائی جا رہی ہے؟ کہ وہی ہماری صورتیں بناتے ہیں، ہم پر ہاں رحم کرتے ہیں، جی، اور اور وہ نہایت زبردست ہے۔ غالب، جی، ہم، حکمت والے ہیں۔ ہم۔ یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 3 میں قرآن کی کون کون سی صفات بتائی گئی ہیں؟ آیت نمبر 3 میں اوکے، قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، ہم، اور وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی، اور یہ پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ آیت نمبر 7 میں کون سی دو طرح کی آیات کا ذکر ہے؟ محکمات کا اور ہم، متشابہات کا۔ ہاں جی، محکمات کون سی ہوتی ہیں؟ یہ وہ آیات ہیں جو واضح ہوتی ہیں، اور جن کو جیسے پڑھتے، نماز روزہ وغیرہ، نماز روزہ وغیرہ جی کی آیات، حج سے جی، متعلق۔ اور متشابہات؟ یہ واضح نہیں ہوتی، ان پر غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ ہم، جیسے اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ ہی، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی کرسی، جنت اور جہنم، ساری چیزیں غیر واضح ہیں۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اور من مانی تعویلیں کرتے ہیں اور محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ الراسخون فی العلم کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے علم میں پختگی رکھتے ہیں۔ ہم، اور وہ محکمات پر بھی ایمان لاتے ہیں اور متشابہات پہ بھی، کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 9 میں کس وعدے کا ذکر ہے؟ جی آیت نمبر 9 میں کس وعدے کا ذکر ہے؟ کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے۔ جی بالکل۔ اچھا، جو میں نے آپ کو ٹاسک دیا تھا ایک دفعہ سرچ کرنے کے لیے، وہ کیا ٹاسک تھا؟ ہم، آپ نے آپ نے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی تھی اپنے جی، پاس؟ وہ کر لیا میں نے ڈاؤن لوڈ۔ آپ نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2291 اوپن کر کے دیکھی؟ جی وہ جو دیکھی تھی۔ مل گئی تھی آپ کو؟ جی
جس میں بنی اسرائیل کا واقعہ بتایا گیا تھا، جس میں ایک شخص نے دوسرے کو ضامن بنایا تھا. آپ نے پڑھا تھا حدیث 22. حدیث 2291. 2291. ایک منٹ. 2291. یہ دیکھیں، مکتبہ شاملہ اردو. اس میں اوپر یہ جو 3 لائنز ہیں، یہاں سے ہم صحیح بخاری پہ کلک کریں گے. صحیح بخاری اوپن ہے آلریڈی. یہ دیکھیے آپ کو اوپر قرآن شو ہو رہا ہے اور پھر حدیث. حدیث میں جب ہم جائیں گے تو یہ ساری احادیث کی کتب ہیں، جو اوتھینٹک حدیث کی کتابیں ہیں، جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. تو صحیح بخاری پہ کلک کیا اور جہاں 1 لکھا ہوا ہے نا، وہاں پہ 2291 ہم انٹر کریں گے. آپ کو سکرین شو ہو رہی ہے نا، پھر تلاش کریں. جی. یہ دیکھیں، یہ وہ واقعہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے ایک دوسرے سے 1000 دینار قرض مانگے اور انہوں نے اللہ کو ضامن بنایا تھا. تو وہ دریا یا پار کر کے چلا گیا، اور جب وہ واپس آیا تو اس نے ایک لکڑی میں وہ پیسے، کیونکہ اس کو کوئی بھی کشتی نہیں ملی. تو یہ سارا وہی واقعہ ہے. تو میں آپ کو جتنی بھی احادیث وغیرہ کوٹ کرتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہی کتب ستہ. کتب ستہ کہتے ہیں جو 6 حدیث کی موسٹ اوتھینٹک کتابیں ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی. تو یہ ان سے وہ احادیث ہوتی ہیں. کیا کیا نام ہے بتائیں ذرا، پڑھیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن جی. نسانی، سنن جامع، نسائی. سنن نسائی. سنن نسائی، جامع ترمذی، ترمذی، ہوں. سنن ابی داؤد، سنن ابی جی. ماجہ. سنن ابن ماجہ، بس یہیں تک. سنن ابن ماجہ. تو یہ احادیث کی موسٹ اوتھینٹک کتابیں ہیں. ہمیں انہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے جب بھی ہم کوئی حدیث سنیں یا پڑھیں. چلے میں وقتاً فوقتاً آپ کو کچھ نہ کچھ احادیث دیا کروں گی جو آپ یہاں پہ سرچ کریں گی، تاکہ آپ کو سرچ کرنا آئے کہ ہم حدیث کو کس طرح سے سرچ کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام.